अजीज़ दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज़ दोस्तों, इस्लाम धर्म एक्चुअली उसी कंटिन्यूएशन ऑफ एक जो चला हुआ था ना, कि जो भी पुराने ज़माने में एक आदमी होता था, बेकार होता था, माशरे में सोसाइटी में कोई उसको पूछता नहीं था, हड हराम होता था, कुछ काम करने का दिल नहीं करता था, उसके पास आसान हल होता था, प्रॉफिट बन जाए। होता ये था कि जो इन इब्राहिमिक रिलीजन की हिस्ट्री है उसमें सारे आदम से अब तक के प्रॉफिट होते थे। अब वो क्या होते थे कि प्रॉफिट, एक आदमी खड़ा होकर कहता था मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम लाया हूँ, ये सिस्टम है, ये है, वो चुपनी चुपड़ी बातें करके लोगों को जन्नत जहन्नम ये वो करके। इसमें जो मेन इस वक्त जो दुनिया में 3 रिलीजन हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, वो अब्राहमिक रिलीजन है। अब आप खुद सोचें कि अब्राहमिक रिलीजन का मतलब इब्राहिम जो का एक प्रॉफिट, तो क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म और इस्लाम के दादा थे इब्राहिम। अब आप खुद सोचें कि इब्राहिम ने कहा कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं अपने बेटे इस्माइल को गर्दन उड़ा दूं, छुरी से काट दूं। ये जो मुसलमान हज में कुर्बानी करते हैं, ये इसी की याद होती है। तो जब प्रॉफिट इब्राहिम इस्माइल को लेके जा रहे थे अपने बेटे को गर्दन काटने के लिए, एक हाथ में छुरी और एक हाथ में बेटे का हाथ, तो शैतान ने इस्माइल को रोक के कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारी गर्दन काटने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इस तरह 3 जगह शैतान ने रोका था। उन 3 जगह पे आज एक पत्थर की मूर्ति बना के उसको पत्थर मारते हैं कि शैतान को कंकरियां मार रहे हैं। दूसरी तरफ पत्थर को पूजना मना है, ये है वो, लेकिन सारा वही हिसाब किताब है। सवाल ये है कि इस वक्त दुनिया में 4 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब लोग इस अब्राहमिक रिलीजन को मानते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है कि इस्लाम है। वो एक ऐसे आदमी को मानते हैं जो अपने बेटे की गर्दन उड़ाने चला था, सिर्फ इस बात पे कि मुझे आवाज़ आई थी अल्लाह की। तो ये तो बेसिस है अजीज़ दोस्तों। उसी बेसिस की बुनियाद पे ख़ास तौर पे जो इस्लाम है ना, उसका तो बेड़ा ही गर्क है, क्योंकि इसका पॉलिटिकल इस्लाम आज तक ज़िंदा है, जबकि पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो गई है। जुडाइज़म का मसला ये है कि यहूदी आबादी में इतने बढ़ नहीं सके, क्योंकि यहूदीज़म के बाद क्रिश्चियनिटी आई थी, और उसमें भी एक आदमी ने आके कहा कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का पैगंबर हूँ और मुझे मानो, जीसस। उसके मरने के भी 100 साल बाद तक कोई भाव नहीं पूछ रहा था उसको, वो यहूदी था। लेकिन 100 साल बाद जब रोमन एम्पायर मजबूत हुई तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, क्योंकि वो दौर में ज़ाहिर एजुकेशन नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इस टाइप की कोई चीज़ थी ही नहीं ना, कुछ मतलब आपके पास कनेक्शन के कोई मीन नहीं थे। ऊँटों घोड़ों पे लोग जाते थे इधर उधर, तो मज़हब आसान हल होता था लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो क्रिश्चियंस ने एडॉप्ट कर लिया जीसस को, इस तरह क्रिश्चियनिटी बढ़ी। अब आप ये बताएं कि जीसस पैदा हुए थे बेतलहम, जेरूसलम, लेकिन आपको जीसस की जितनी फ़ोटो मिलेंगी उसमें गोरा दिखाएंगे, क्योंकि यूरोप, रोमन एम्पायर ने उसको अडॉप्ट कर लिया था। तो क्रिश्चियनिटी आज के दौर में हम देखते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप में क्रिश्चियनिटी है। लोगों को ये लगता है कि ये गोरों का मज़हब है, हालांकि इसका गोरों से कोई ताल्लुक ही नहीं था। रोमन एम्पायर ने इसको अडॉप्ट किया था, और ये चलते चलते आज से 150-200 साल पहले तक चर्च का पूरी दुनिया में दबदबा था, रौब था। लेकिन फिर पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी को ख़त्म किया गया, लेकिन पॉलिटिकल इस्लाम कायम है और जहालत पीक पे है।
یہ جو آپ اذان دیکھ رہے تھے نا، ایک جگہ آگ لگ گئی تھی کراچی میں، تو انہوں نے کہا اذانیں دو تو آگ بجھ جائے گی. آگ تو بہت دیر کے بعد بجھی، اور وہ بھی فائر بریگیڈ کے محنتوں سے درجنوں فائر بریگیڈ آئے، اور انہوں نے یہ بھائی صاحب اذانیں دے کے بجھا رہے تھے. طارق جمیل بھائی صاحب دعائیں کرتے ہیں بیماروں کو، دعاؤں سے ٹھیک کرتے ہیں، اور دم پڑھ کے پانی دیتے ہیں، اور مختلف وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے آپ کو فلاں بیماری ٹھیک ہوگی، لیکن خود بیمار ہوئے تو 5 اسٹار ہاسپٹل میں جا کے لیٹ گئے. خود 5 اسٹار ہاسپٹل میں لیٹسٹ کوالیفائڈ ڈاکٹروں اور نرسوں کے درمیان میں بیٹھ کے اپنا علاج کرایا، تو دم والا پانی اور دعائیں وظیفے کام نہیں آئے. عزیز دوستوں، اسی اسلام میں فرقہ پرستی بہت ہے، اور اس میں زیادہ تر فرقے ہیں نا انگریز لایا ہے، ورنہ انگریزوں سے پہلے 3-4 فرقے ہوتے تھے. 1906 میں انڈیا میں اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی. 1896 میں انڈیا میں بریلی میں رکھی گئی. 1867 میں دارالعلوم دیوبند بنا کے دیوبندی فرقہ بنایا گیا. 250 میں حنبلی فرقہ عرب دیش میں بنایا گیا. اسی طرح 1800 اور کچھ میں وہابی فرقہ سعودی عرب میں عبد الوہاب سے بنوایا گیا. تو اس طرح مالکی، شافعی، حنفی، جعفری کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ سب بات کی بات ہیں. عزیز دوستوں، سنی کے نیچے 4 مین فرقے ہیں: حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، اور پھر اس میں سے نیچے بنے بریلوی اور دیوبندی، اور پھر نیچے ہیں صوفی. اس میں بیکلش، چشتی، مولوی، نقشبندی، اویسی، قادریہ، سیدیہ، مریدیہ، شادل، اور پھر یونیورسل صوفی. عزیز دوستوں، اسی طرح شیعائزم میں اسماعیلیزم بنا. اسماعیلیزم میں نظاری، مستعلی، کرنتا، دریزی، طیبی. جبکہ دوسری طرف شیعائزم میں جعفری، زیدیہ، مطلب میں آپ کو کتنے بتاؤں، خوارجی، عبادیہ. پھر بعد میں اس کے نیچے اور بنے احمدیہ، مہدویہ، ذکری، مطلب درجنوں فرقے بنا دیے گئے، اور حدیث کی بنیاد پہ مین کام کیے گئے. جبکہ حدیث کا یہ ہے کہ امام بخاری نے جو حدیثیں لکھنی شروع کی نا، وہ پیدا ہوئے تھے 194 ہجری میں، یعنی پروفٹ کے مرنے کے 184 سال بعد، اور انہوں نے پروفٹ کے مرنے کے 246 سال بعد کتاب لکھی حدیث کی، صحیح بخاری. پھر صحیح مسلم پروفٹ کے گزرنے کے 251 سال بعد لکھی گئی. ابو داؤد 265 سال بعد لکھی گئی. ناسائی 293 سال بعد لکھی گئی. ترمذی 269 سال بعد لکھی گئی، اور ابن ماجہ نے لکھی تھی وہ 263 سال بعد. اور عزیز دوستوں، یہ جو 6 صحیح، یہ بخاری، یہ حدیثوں کی جو 6 بڑی کتابیں ہیں نا جنہوں نے لکھی ہے نا، ان میں ایک بھی عرب نہیں تھا. ایک ازبکستان میں امام بخاری پیدا ہوئے تھے، بخارا میں، ازبکستان میں. باقی 5 ایران میں پیدا ہوئے تھے. ان میں سے ایک بھی عرب نہیں تھا، اور وہ حدیثوں کی کتابیں لکھی. اور پورا کاپی پیسٹ ریلیجن ہے اسلام. اس کی جتنی عبادتیں اور اس کی جو ریچولز ہیں، یہ ہندوازم اور زوراسترین جو ہے نا، ان سے لی گئی، پارسیوں سے. ان کی اذان وہ بھی یہودیوں سے لی گئی ہے.
أدناي إحاد. اب عزیز دوستوں، آپ یہ دیکھیں کہ ان کی جتنی ریچولز ہیں، حج یاترا سے لی گئی، روزہ برت سے لی گئی، 7 چکر خانہ کعبہ کے، تو ہندوؤں میں بھی پیپل کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں. یہ دھاگے، یہ چڑھاوا، دان، پتھر کی پوجا، یہ سب ہندوؤں سے لیا گیا ہے. نماز پارسیوں سے لی گئی، 5 ٹائم کی نماز پارسی پڑھتے ہیں. اس طرح ساری چیزیں لی گئیں چوری کر کے ادھر ادھر سے، اور اس کو نام دے دیا اسلام کا. آج کا اسلام اتنا بگڑا ہوا اسلام ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. ایک مولوی نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جو ٹی وی ڈراموں میں اگر ایک آدمی اور عورت کی شادی دکھائی جاتی ہے نا، نکاح، تو وہ اصل میں نکاح ہو جاتا ہے ان کا. مجھے یاد ہے جب میں کراچی میں رہتا تھا بہت پہلے، تو ایک ڈرامہ آیا تھا، اس میں عثمان پیرزادہ اور اس کی اصل میں جو بیوی تھی سمینہ پیرزادہ، دونوں اس ڈرامے کے مین کیریکٹر تھے. یہ دونوں اصل میں بھی میاں بیوی تھے اور ڈرامے میں بھی میاں بیوی تھے. اس ڈرامے میں عثمان اپنی بیوی کو، اپنی کیریکٹر والی بیوی جو کہ اس کی اصل بیوی بھی تھی، اس کو طلاق دیتا ہے. 3 بار کہتا ہے طلاق طلاق طلاق. اب پورے پاکستان کے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ ان کی تو اصل میں طلاق ہو گئی. اور اب یہ بڑا لمبا چلا تھا وہ کیس. اب یہ نیا فتویٰ آیا ہے کہ جو آپ ڈرامے میں جس کسی سے شادی کرتے ہیں تو اصل میں نکاح ہو جاتا ہے. اس پہ ایک صاحب نے ظاہر کہا کہ میں نے ڈراموں میں 97 نکاح کیے ہیں، تو میری 97 بیویاں کہاں ہیں؟ اب ڈراموں میں مر بھی جاتے ہیں تو اس کو دفن کیوں نہیں کر دیتے پھر؟ اس طرح کا یہ اسلام ہے. عزیز دوستوں، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلتا ہے، اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اب پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ جو ڈاؤن ٹراؤڈن لوگ ہوتے ہیں نا، جو پسا ہوا طبقہ ہوتا ہے نا سوسائٹی کا، اس کو آپ لارے لپے دکھاتے ہیں، جنت جہنم یہ وہ. دوسرا، آپ کو سوسائٹی میں عزت ملے گی، فلان ڈھمکان. اب ایک گاؤں میں کوئی 100 گھر ہیں مسلمانوں کے، 10 گھر ہیں ہندو کے، تو اس میں سے ایک مسلمان ہو جائے گا تو سب اس کو ہار پہنائیں گے، اس کی عزت کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور اس کو وہ سمجھتا ہے معاشرے میں، چلو میں تو تھکا ہوا تھا، کسی قابل نہیں تھا، چلو عزت میری بڑی. دوسرا خوف ہے کہ آپ کسی مسلمان کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتے. جتنی تیزی سے یہ کنورٹ کرتے ہیں، اگر یہ جو مرتد ہے جو اسلام چھوڑ دے، اس کی سزا موت ہے اسلام میں. ہمارے بلیف کے مطابق یقیناً ایسے لوگ جو دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو خارج کریں وہ مرتد کہلائیں گے. تو ایک سوال آپ سے اسی حوالے سے آیا تھا کہ سعد بھائی، مرتد کے حوالے سے پھر ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا ان سے قطع تعلق کر لیا جائے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک تو شرک ہے، ایک ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے اپنے آپ کو الگ کرتے، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جی بالکل، ہمارے ہاں مرتد کی سزا قتل ہے، ریاست اس کو قتل کرے گی. اب یہ نا، جب میں یہ بات کہتا ہوں ایک اور ٹیلی ویژن، لوگ نا بڑے کوئی دین چھوڑ دے، اگر کوئی دوسرا دین چھوڑ کے آپ اسلام کے پاس آئے تو آپ باہیں پھیلاتے ہیں، اسلام سے چلا جائے تو اتنی سخت. دیکھیں، یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ملک کا دشمن، جو باہر سے ملک دشمن جو ہو تو اس کے ساتھ آپ جنگ کرتے ہیں سب کچھ، لیکن جو ایک ملک کے اندر رہتے ہوئے اور آپ کے خلاف بغاوت کر دے تو اس کو آپ ریاستی طور پر دیکھیں اس کی لاز میں کیا سزا ہے، اس کی بھی سیم ہے. تو اسی طرح ہمارے ہاں جو اسلام قبول کرتے ہوئے اسلام کو چھوڑ دے، ارتداد، جس کو اپوسٹسی کہتے ہیں انگلش کے اندر، اپوسٹسی موومنٹ جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں باقاعدہ ہوئی. لوگوں نے جب اسلام چھوڑا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف اعلان جنگ کیا. تو ہمارے یہاں بھی جو مرتد ہے، جو اسلام چھوڑ دیتا ہے، اس کی سزا یہی سزا اگر ہندو بھی رکھے، کرسچن بھی رکھے کہ ہمارا مذہب جو چھوڑ کے جائے گی اس کی سزا موت ہے، تو آپ سوچیں جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہوں گے. اسلام چھوڑتے بھی لوگ نہیں، اور چھوڑ بھی دیتے ہیں تو اعلان اس لیے نہیں کرتے، ڈر کے مارے. اب ہمارے نام کے تو فتوے آ گئے ہیں اور ہم فتووں سے ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیچھے ایک زبردست پریوار ہے
جو ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ہماری سیکیورٹی کے مسئلے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کی سپورٹ پہ ہی میں آیا ہوں نا. تو یہ ہے کہ اسی طرح اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے، اس لیے اسلام چھوڑتے نہیں ہیں لوگ. اگر یہی سزا دوسرے دھرم کے لوگ بھی رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹ.